नहमदुहु नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर आमीन या रब्बल आलमीन। आयत नंबर 7 सूरह रहमान। वस्समाअ रफ़अहा व वज़अल मीज़ान। वस्समाअ और आसमान, रफ़अ उठाया, उसने उठाया, हा उसको, ठीक है। समा का फिर से बदल आ रहा है, फिर उसी के बारे में ताकीद आ रही है, यानी आसमान को उसने उठाया, आसमान को, ठीक है, यानी आसमान को ही बुलंद किया। रफा की मीनिंग क्या होते हैं? बुलंद करना, ऊंचा करना, ठीक है। और क्या किया? वो वज़अल मीज़ान, और रख दिया मीज़ान को, ठीक है। मीज़ान क्या होता है? एक तो इसमें मजदर भी होता है जिसमें तोलना के माने आते हैं, ठीक है, वेट करना, मेजर करना। और इस मीज़ान जो है ना, इसमें आला भी होता है। आला यानी कोई इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, जैसे मिसबाह, ये क्या है? आला है, चिराग, है ना, इस्तेमाल करने की चीज। तो मीज़ान भी क्या है? इसमें आला है, तो इसका मीनिंग क्या आएगा फिर? तराजू। तराजू यानी बैलेंस, जिसमें वेट चेक करते हैं, ठीक है। तो अल्लाह ताला यहाँ पे क्या फरमा रहे हैं कि आसमान को अल्लाह ताला ने बुलंद किया है, ठीक है। हम देखते हैं कि बगैर पिल्लर के, बगैर सुतूनों के आसमान किस तरह से खड़ा है, और वो अपना हक निभा रहा है, अपनी ड्यूटीज कर रहा है, ठीक है। उसमें क्या रखा अल्लाह ताला ने? तमाम चीजों में वो वज़ा, और रख दिया उसने मीज़ान को, अदल को रख दिया है, ठीक है। यहाँ पे तोलना नहीं लेंगे, यहाँ पे क्या लेंगे माने? मीज़ान की अदल को। अदल क्या होता है? इत्तेदाल, ठीक है। अब इंसाफ नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे इसको? जैसा उसका हक है वैसे ही वो उसको निभाता है, ठीक है। तो अल्लाह ताला ने एक अदल रखा है, बैलेंस रखा है, ठीक है। जो अल्लाह ने इस कायनात की तख्लीक के अंदर ये सारी चीजें रख दी है, ठीक है, वो सब कुछ अदल पर कायम है, बैलेंस है, कोई सरकशी नहीं करता, ठीक है। सब अपना अपना काम कर रहे हैं। आसमान बगैर पिलर के है, तो ये नहीं कह रहा है कि मैं बहुत थक गया हूं, मैं गिर जाता हूं, नहीं। तो ये सब क्या है? मीज़ान के तहत है। अगर ये मीज़ान खराब हो जाए, ना आसमान कायम रहेगा, ना चाँद, ना सूरज, ना सितारे, ना कुछ और। तो इसमें हमारे लिए क्या सबक है? इसमें हमारे लिए बहुत बड़ा सबक है, और वो ये कि जैसा मीज़ान अदल कायनात में कायम है, वैसा ही तुमसे मतलूब है। हम तुमसे चाहते हैं, राइट? और वो क्या है? आगे की आयत जो है ना, वो उसकी वजाहत करती है। अल्लाह ततगौ फिल मीज़ान। अल्लाह, अन और ला, ये दोनों का मुरक्कब है। अन यानी के, ला यानी नहीं, के नहीं, ततगौ, तुम तगा करो, तुम सरकशी करो, तुम ज्यादती करो, ठीक है। कि ना तुम ज्यादती करो फिल मीज़ान, किसमें? मीज़ान में। तुम मीज़ान में, इस एतदाल में, इस अदल में हद से ना बढ़ो, ज्यादती ना करो, हर एक को उसका पूरा पूरा हक दो, ठीक है। अदल उस वक्त तक कायम नहीं हो सकता जब तक हम जिसका जो हक है वो नहीं देंगे। साहबे हक को उसका हक दो, ये कहा जा रहा है। अल्लाह का जैसा हक है वैसा अल्लाह को हक दो, दूसरी मखलूक का हक दो, ठीक है। तो ज्यादती ना करो में क्या आता है? यानी हर एक का हक दो, ये मीनिंग है, ठीक है। यानी सरकशी ना करो, ठीक है। सारे हुकूक खुद ही लेकर नहीं बैठ जाओ, ये मीनिंग, ठीक है। तो अल्लाह ताला यहाँ पे बता रहे हैं कि एतदाल कायम करो, ठीक है, बैलेंस रखो, क्योंकि तमाम कायनात की चीजें जो है बैलेंस में है, तो तुमसे भी यही मतलूब है। आगे अल्लाह ताला कह रहे हैं व अकीमुल वजना बिल क़िस्ति वला तुखसिरुल मीज़ान। व अकीमु, और कायम करो, किसको? अल वजना। कितने बार है देखिए, वजन, मीज़ान, 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 है ना, ये सब एतदाल के ही ताल्लुक से है। वो अकीमुल वजना, और कायम करो वजन को, ठीक है। यानी जब तोलो तो भी सही तोलो। इससे मुराद ये नहीं है कि किसी को अगर 2 किलो दे रहे हैं तो 1 किलो कम दे रहे हैं, ठीक है। किसी को 50 किलो दे रहे हैं तो उसमें से 1 किलो कम दे रहे हैं, ये मीनिंग नहीं है। तोलने का मीनिंग ये होता है, अगर किसी को 50 किलो दे रहे हैं तो उसमें से 0.1 ग्राम भी कम ना करो। क्योंकि देखिए, जो कमी करते हैं ना, किसी को जो डंडी मार के जो देते हैं ना, वो इतना थोड़ी डिफरेंस देते हैं।
وہ تو کیا کرتے ہیں گرامس میں ایک دم، کیونکہ ایک اگر کسٹمر کو گرامس میں کم دیں گے تو 100 کسٹمر آ رہے تو ان کا پورا کیا ہوگا، وہ چیٹنگ کے ذریعے وہ انہوں ایک طرح سے حرام مال کما لے. تو کیا کہا جا رہا ہے کہ قائم کرو یہ برابر، جب تولو نا وزن کو صحیح تولو، درست رکھو، بالقسطی، کیسے؟ انصاف کے ساتھ، مطلب عدل کے ساتھ، قسط کے ساتھ. اور کیا کرو، ولا تخسر المیزان، اور نہ تم خسارہ کرو میزان میں. ٹھیک ہے، تو وہی بات آ رہی ہے. ٹھیک ہے، جیسا میزان عدل پوری کائنات میں ہے ویسا ہی تم سے ہم چاہتے ہیں. ٹھیک ہے، تم بھی حد سے نہ بڑھو، ہر ایک کو اس کا پورا پورا حق دو. ٹھیک ہے، دیکھیے اگر ہم اللہ کا حق نہیں دیتے ہیں، ٹھیک ہے، اگر ہم انسانوں کا حق نہیں دیتے ہیں، اگر ہم جانوروں کا حق نہیں دیتے ہیں، تو پھر یہ عدل ہوا کیا؟ ہم؟ اگر ہم جانوروں کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں، پلانٹس کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں، دوسری مخلوق کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو پھر یہ تو عدل نہیں ہوا. اور یہ عدل نہیں ہوگا، اعتدال نہیں رہے گا، تو پھر کیا ہوگا؟ اس کا نتیجہ خود انسان بھگتے گا، فساد ہوگا نا. تو ہر ایک کو پورا حق دو، جیسے کائنات میں ہر چیز قائم ہے میزان پر. اور پھر یہاں پہ صرف حق دینے میں انسان ہی نہیں بلکہ جانور، تمام کائنات کے تمام مخلوق آ جاتی ہے. ٹھیک ہے، کائنات جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نشانی ہے. ٹھیک ہے، جو کچھ انسان سے مطلوب ہے نا، جو کچھ اللہ تعالیٰ انسان سے چاہتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کائنات میں رکھ کے دکھا دیا ہے. ٹھیک ہے، اگر اللہ کو ہم سے عدل مطلوب ہے، اعتدال چاہیے، تو اسے صرف لفظوں میں نہیں کہا اللہ تعالیٰ نے، بلکہ عملی طور پر اپنی تخلیق میں رکھ کر دکھا دیا کہ دیکھو یہ سب عدل پر قائم ہے، اعتدال کی وجہ سے یہ سب ورک کر رہے ہیں. تو تم سے بھی کیا ایکسپیکٹڈ ہے؟ اعتدال، عادلانہ روش، رائٹ. اور آپ کو پتا ہوگا عدل کرنے والے جو ہیں وہ کہاں پر ہوں گے؟ حدیث میں آتا ہے بے شک انصاف کرنے والے لوگ اللہ کے پاس نور کے ممبروں پر ہوں گے. نور، لائٹس، اوکے، رحمان کے دائیں طرف ہوں گے. ٹھیک ہے، اور اللہ کے دونوں ہاتھ دائیں ہیں. ٹھیک ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے فیصلوں میں اپنے گھر والوں کے درمیان اور جن پر وہ ذمہ دار ہیں عدل کرتے ہیں. ٹھیک ہے، کون سے لوگ ہیں یہ جو نور کے ممبروں پر ہوں گے؟ اتنا خطرناک اس دن ہوگا، لیکن یہ لوگ جو ہے ایک دم آرام سے بیٹھے ہوں گے نور کے ممبر پر، یعنی بہت ریلیکس، بہت اچھی جگہ ہے. اور اللہ تعالیٰ کے دائیں طرف مطلب کیا ہے؟ ایک دم جنت ہی جنت ہے. تو یہ کون سے لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو انصاف کرنے والے، یعنی مقسطین. ٹھیک ہے، اور کہاں پر یہ عدل کرتے ہیں؟ اپنے فیصلوں میں، اور اپنے گھر والوں کے درمیان بھی عدل کرنے والے. ٹھیک ہے، بعض لوگ بہت بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، باہر کے جو پبلک ہوتے ہیں سب معاملات اچھے سے ڈیل کرتے ہیں، لیکن گھر میں جو ہے نا ناانصافی ہوتی ہے اس کو اگنور کرتے ہیں. لیکن یہ لوگ کیا ہے، اپنے گھر میں بھی کیا کرتے ہیں؟ اعتدال پر قائم رہتے ہیں، عدل کرتے ہیں. اور جن پر وہ ذمہ دار ہیں، یعنی جن کے وہ مالک بنے ہیں، ٹھیک ہے، ان کے انڈر جو کام کرتے ہیں، نوکر وغیرہ ہیں یا جو بھی ہیں، تو ان کے بھی کیا کرتے ہیں؟ وہ عدل سے کام لیتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ ہے عدل کرنے والے لوگ، رائٹ. تو عدل، اعتدال، انصاف، قسط، یہ سب کیا ہے؟ ان سب پر زندگی کی بقا ہے، یعنی باقی رہے گی. یہ جب چیزیں رہے گی تو اس پر جب لوگ قائم رہیں گے، قسط پر، عدل پر، اعتدال پر، تو کائنات قائم رہے گی، ورنہ کائنات قائم نہیں رہ سکتی. ٹھیک ہے، ظلم پر کبھی بھی کوئی کنٹری، کوئی قوم کبھی بھی سروائیو نہیں کرتی ظلم پر. ٹھیک ہے، امام ابن تیمیہ کا ایک قول ہے رحمۃ اللہ علیہ، وہ کہتے ہیں بے شک اللہ تعالیٰ دنیا کو عدل کے ساتھ قائم رکھتا ہے، چاہے وہ کافر حکومت ہی کیوں نہ ہو. ٹھیک ہے، اگر کہیں پر کافر کی حکومت ہے لیکن وہاں پر عدل ہے، وہاں پہ انصاف ہے، وہاں پہ ہر صاحب حق کو اس کا حق دیا جاتا ہے، بھلے ہی قوم کافر ہے لیکن اللہ تعالیٰ اس کو قائم رکھتا ہے اور ظلم کے ساتھ قائم نہیں رکھتا، چاہے وہ مسلمان حکومت ہی کیوں نہ ہو. اگر کہیں پہ مسلم حکومت ہے
مسلم کنٹری ہے، وہاں پر سب فالو کر رہے ہیں اسلامک رولس وغیرہ، لیکن وہاں پہ ظلم ہو رہا ہے، تو ویسی قوم یا ویسی کنٹری یا وہاں کی حکومت قائم نہیں رہتی. تو اللہ تعالیٰ کو عدل پسند ہے، اعتدال پسند ہے، ظلم نہیں پسند ہے. ٹھیک ہے، جہاں پر اعتدال ہو، عدل ہو، وہاں دنیا بھی جنت بن جاتی ہے. right؟ اور عدل جو ہے وہ زندگی کی بقا ہے. تو بات یہ ہے کہ قرآن کتاب ہدایت ہے، اور پھر کائنات میں ہم کو اس کا ایک عملی نمونہ ملتا ہے. ٹھیک ہے، کتاب قرآن جو ہے ہم تھیری پڑھ رہے ہیں، کائنات کیا ہے؟ پریکٹیکل ہے. ٹھیک ہے، قرآن اللہ کا کلام ہے، اور کائنات کیا ہے؟ اللہ کی تخلیق ہے. تو اللہ نے اس کو کس پر قائم کیا ہے؟ عدل پر. اور ہم سے کس چیز کا مطالبہ ہے؟ عدل. رائٹ؟ تو یہی کہا جا رہا وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ وَالْأَرْضَ وَزَعَ پھر سے وہی. ٹھیک ہے، وزع کے بعد ہا ہے ارضا کے لیے. والارض اور زمین، وزع اس نے رکھا، ہا اس کو، کس کو؟ زمین کو. للانام کس کے لیے رکھا؟ مخلوق کے لیے. انام جو ہے نا مخلوق کے لیے آتا ہے، تمام ہر ایک لیونگ بینگ، ہر جاندار اس میں آ جاتا ہے. تو زمین کو اللہ تعالیٰ نے ہر ایک مخلوق کے لیے بنایا ہے، صرف تمہاری مرضی نہیں چلے گی. ٹھیک ہے، ہر جاندار، جانور، چرند پرند، ٹھیک ہے، انسان، سب کے لیے زمین کو اللہ تعالیٰ نے وضع کیا؟ رکھ دیا، مطلب بچھو دیا ہے. ٹھیک ہے، ہر ایک کا حق ہے اس پر، یہ کہا جا رہا ہے. اور کیا رکھا ہے زمین میں؟ فیہا فاکہۃ ونخل ذات الاکمام. فیہا اس میں، یعنی زمین میں، فاکہۃ کیا ہے؟ میوے ہیں، پھل ہے. ٹھیک ہے، زمین میں اللہ تعالیٰ نے پھل رکھ دیے. فقیہا اس پھل کو کہتے ہیں، فواکہ ہے اس کی جمع ہے، جو کھاتے ہی آپ کو کیا ہو؟ مسکراہٹ آ جائے، آپ کے چہرے پر مسکراہٹ آ جائے. یعنی ایسے کچھ فروٹس ہوتے ہیں جو ہمارے بہت زیادہ فیوریٹ ہوتے ہیں، سامنے آ گیا خوش. تو اللہ تعالیٰ نے زمین کی، آسمان کی بات کر کے اب کس کی بات کر رہے ہیں؟ انسان کی کھانے پینے کی لذت کی بات کر رہے ہیں. تو میوے بھی ایسے بنائے ہیں، ٹھیک ہے، زمین میں رکھ دیے ہیں، جس کو دیکھتے ہی تمہارا کیا ہوتا ہے؟ چہرہ ہی چینج ہو جاتا ہے، خوشی محسوس کرتے ہو، مسکراہٹ آ جاتی ہے. فاکہۃ. اور اب عرب لوگوں کے پاس تو کوئی پھل وغیرہ تھے نہیں، رائٹ؟ ان کے پاس کہاں کوئی سیب ملے گا، کیوی ملے گا، انار ملے گا، انگور ملے گا، وہاں پہ نہیں تھے. تو ان کے پاس کیا تھا پھر؟ خاص طور پہ ذکر کیا ہے کس چیز کا؟ والنخل ذات الاکمام، اور کھجور کا. ٹھیک ہے، اور کھجور کیسے ہے؟ اس کو اس کی پیکنگ کے ساتھ بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ. ذاتو والے ہیں، اکمام کم کی جمع. کم کہتے ہیں چھپانا، ریپ کرنا. ٹھیک ہے، تو کھجور کو ایسے ریپ کیا ہے غلافوں میں. ٹھیک ہے، وہ جو کلی کے اوپر جو لپٹا ہوا ہوتا ہے نا خوشہ، اس کو کہتے ہیں کم. ٹھیک ہے، کم البعیر کہتے ہیں اونٹنی کے منہ پر جو کپڑا ڈال دیتے ہیں نا، اس کو کہتے ہیں کم البعیر. ٹھیک ہے، تو چھپانا مراد ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا ہے؟ جو کھجور ہیں اس کے جو شگوفے ہیں، خوشے ہیں، ان کو غلافوں میں لپیٹا ہے. ٹھیک ہے، یعنی پیکنگ بھی اس طرح سے کی ہے کہ انسان خوش ہو جائے اس کو دیکھ کر. ہمیں خوبصورتی پسند ہے نا؟ ہم کو خوبصورت چیزیں اچھی لگتی ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ نے خوبصورتی کا بھی خیال رکھا ہے. اور وہ کیا ہے؟ یہ اس طرح سے اس کو پیکنگ کی ہے کہ تم وہ خوشی جب دیکھتے ہو تو تم کو خوش، اس کو دیکھ کے ہی تم کو خوشی ہوتی ہے کہ کتنا اچھا اس کو ایک ذات الاکمام کیا ہے، اس کو ریپنگ کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ یہ بتا رہے ہیں کہ انسان کے صرف کھانے کا انتظام نہیں کیا ہے، بلکہ اس کا یہ بھی لحاظ رکھا ہے کہ اس کو کون سی چیزیں مسرت دیتی ہے، اس کو خوش کرتی ہے. ٹھیک ہے، پھر آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں والحب ذو العصف والریحان. والحب، حب اور کیا ہے؟ اناج. حب کس کو کہتے ہیں؟
दाने को, बीज को, जैसे गेहूं हो गया, चावल हो गया, ये दाल वगैरह, सारे दाने वगैरह, ठीक है। वल हब्बु, और अनाज, जुल अस्फी, अस्फ कहते हैं भूसे को, ठीक है। अस्फ दरअसल ना छिलके को कहते हैं जिसमें दाना होता है, ठीक है, दाने के ऊपर का हिस्सा, जैसे गेहूं होता है। अब आप कहेंगे गेहूं के ऊपर तो कुछ भी छिलका नहीं रहता, लेकिन देखिए जब हम उसको भिगा के वो जो कूटते हैं, राइट, हम बनाते हैं ना, दलीम बनाते हैं, तो उसको कूट के उसका भी भूसा निकलता है, तो वो क्या है, वो है आस्फ, जो हवा में उड़ जाए इस तरह से, छिलका। ओके, तो अल्लाह ताला कह रहे हैं वल हब्बु जुल आस्फी वर रैहान, यानी फल भी बनाए तुम्हारे लिए और अनाज भी बनाए और भूसे भी बनाए। अब भूसा कौन खाते हैं, जानवर खाते हैं, ठीक है। और फिर वर रैहान, और खुशबूदार प्लांट, खुशबूदार पौधे भी बनाए हैं, ठीक है। रैहान खुशबूदार फूल को भी कहते हैं, ठीक है, और हर खुशबूदार पौधे को रैहान कहते हैं, ठीक है, अरोमेटिक प्लांट्स, ठीक है। और बाद ने ये भी कहा है रैहान से मुराद बेजिल्स है, ठीक है, बेजिल्स जो होते हैं ना, BASIL, बेजिल्स, ठीक है। और इसके बहुत सारे फायदे भी हैं। ये जरासीम को ये खत्म करता है, एसिडिटी को खत्म करता है, ठीक है, कोलेस्ट्रॉल को भी खत्म करता है, ठीक है। खाने के बाद इसको इस्तेमाल जरूर करना चाहिए, ये बेजिल्स को, ठीक है। इसका मुझे उर्दू में नाम नहीं पता, इसको क्या कहते हैं, बेजिल लीव्स आते हैं, तुलसी नहीं होते हैं, ये दूसरे होते हैं, ठीक है। और इसके थोड़े से पत्ते अगर चबाए ना, तो ये बहुत हेल्दी चीज है। इसके सीड्स भी मिलते हैं, सीड्स भी होते हैं, तो वो भी चबाना चाहिए, ठीक है, ये भी बहुत हेल्दी है। तो अल्लाह ताला ने यहाँ पे क्या कहा है कि तुम्हारे लिए बीज भी बनाए हैं, और ये भूसे भी हैं, ठीक है, जुल आसफी, और खुशबूदार प्लांट्स भी हैं और फूल भी हैं खुशबूदार, जो तुमको क्या देते हैं, तुम्हारा एक वाई भी चेंज कर देते हैं, तुमको एक मुस्बत सोच आती है इस तमाम चीजें देखने से, राइट। तो वर रैहान, तो अल्लाह ताला ने इंसान को क्या क्या चीजें पसंद है उसका भी ख्याल रखा है, वो तमाम चीजें बनाई हैं। फिर आखिर में अल्लाह ताला कहते हैं फबी अय्यि आलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, फबी अय्यि, फिर साथ कौन सी, आलाई नेमतों के, रब्बिकुमा तुम्हारे, तुम दोनों के रब की, तुकज़्ज़िबानी तुम दोनों झुटलाओगे। तो अब यहाँ पर अल्लाह ताला सवाल पूछ रहे हैं पूरी नेमतें बताकर, और ये सवाल दरअसल क्या है, ये गौर व फिक्र करना है, ठीक है। ये तमाम नेमतें तुमको दी है, ठीक है, तुम्हारे तुम्हारे लिए तमाम चीजें कायनात में रखी हैं, हर चीज एतदाल पर कायम है, आसमान अपना काम कर रहा है, सूरज चांद सब अपने काम कर रहे हैं आजीजी के साथ, ठीक है, तुम्हारी सर्विस, तुम्हारे लिए सर्विस कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, ठीक है। तुम भी क्या करो, अल्लाह ततगौ, तुम भी सरकशी ना करो। फिर तुम्हारे लिए अनाज पैदा किया, तुम्हारे लिए फल पैदा किए, तुम्हारे लिए जुल आसफी वर रैहान, तुम्हारे लिए खुशबूदार प्लांट पैदा किए, ये तमाम चीजें किए। फिर तुम दोनों अपने तुम दोनों के रब के कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे, ठीक है। तो आलाई यहाँ पे एक नया वर्ड है, आलाई जो है ना, ये इसके दो रूट लेटर बताए जाते हैं, इसकी स्पेलिंग दो बताई जाती है, एक हमजा लाम या, हम्म, यानी इलियुन, और दूसरा हमजा लाम वाव, ठीक है, उलू। तो इलियुन वाहिद है, आलाई जमा है, ठीक है। आलाई का मीनिंग होता है मुसलसिल नेमतें, ठीक है, ऐसी नेमतें जो कंटिन्यूअस मिल रही है, ठीक है, चल रही है, अल्लाह ताला डे वन से दे रहा है, दे रहा है, अभी भी दे रहा है, इसको कहते हैं आलाई, ठीक है, मुसलसिल नेमत है। तबरी मुफस्सिर है, वो कहते हैं कुदरतुल्लाही अला खल्क़िही, आलाई मतलब अल्लाह की कुदरत, उसके खल्क पर, उसकी तखलीक पर, ठीक है। तो ये आयत जो है फबी अय्यि आलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, ये आयत 31 टाइम्स आई है इस सूरे में। और ये जो आयत है, चूंकि इस सूरे में नेमतों का जिक्र है, ठीक है, तो फिर नेमतों के झुटलाने की भी बार बार यहाँ पर बात आई है, ठीक है, जिसने उसको दिया है
اس کو یاد رکھنا ہے. ٹھیک ہے. تو نعمتوں کی شکر گزاری پر ابھارا گیا ہے. اور اس میں دیکھیے جب یہ آیت تلاوت ہوتی ہے پڑھی جاتی ہے نا تو اس کے ساتھ ایک جواب بھی دینا چاہیے. ٹھیک ہے. اور اس کی دلیل کیا ملتی ہے کہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے پاس تشریف لائے اور ان کے سامنے سورۃ الرحمن شروع سے آخر تک تلاوت فرمائی. صحابہ خاموش رہے. آپ نے فرمایا میں نے یہ سورت جنات پر تلاوت کی تھی اور انہوں نے اس کا جواب تم سے بہتر دیا. جب بھی میں اس آیت پر پہنچا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، یعنی اے ہمارے رب ہم تیری کسی تو وہ کہتے. ٹھیک ہے. جب یہ آیت تلاوت ہوتی تو جنات کیا کہتے؟ لا بشیء من نعمک ربنا نکذب فلک الحمد. ٹھیک ہے. اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اے ہمارے رب ہم تیری کسی بھی نعمت کو نہیں جھٹلاتے، سب نعمتوں کو ہم کیا کرتے ہیں؟ تسلیم کرتے ہیں. ٹھیک ہے. سب نعمتوں کو ہم مانتے ہیں، بس تیرے لیے ہی حمد ہے. فلک الحمد، صرف تیرے لیے ہی حمد ہے. اگر کسی کو انگلش میں سوری اردو عربی میں نہیں آ رہا ہے تو پھر آپ ٹرانسلیشن بھی بول سکتے ہیں. تو جب بھی یہ آیت آئے گی تو کیا پڑھنا ہے؟ لا بشیء من نعمک ربنا نکذب فلک الحمد. یہ شیئر بھی کی تھی میں اس سے پہلے آپ کو پکچر. ٹھیک ہے. اگر نہیں ہے تو آپ اس کو لکھ لیں یا پھر یاد رکھیں. تو جنہوں نے کیا جواب دیا پھر اس کا؟ لا بشیء من نعمک ربنا نکذب فلک الحمد. ٹھیک ہے. تو کیا سمجھ میں آتا ہے؟ آیت نمبر 10، 11 اور 12. ٹھیک ہے. ان آیات میں خاص طور پر انسان کے لیے پیدا کیے جانے والے بہترین رزق کا ذکر کیا گیا ہے. یعنی انسان کی غذا میں وہ ضروری انگریڈینٹس ہونا چاہیے، ان کی طرف اشارہ کیا گیا ہے. ٹھیک ہے. اور یہ بھی بتایا گیا ہے کہ یہ سب اسی نے پیدا کیا ہے، اسی کا ہے. ٹھیک ہے. اللہ ہی بارشیں برساتا ہے، اللہ ہی یہ زمین بنجر زمین کو سرسبز کرتا ہے. دیکھیے کتنے ہی دنیا میں ایسے علاقے موجود ہیں وہ کبھی سرسبز وہ شاداب ہوتے تھے، ہاں، لیکن پھر بعد میں کیا ہوتا ہے؟ بنجر ہو جاتے ہیں، بارشیں بند ہو جاتی ہیں، ویران ہو جاتے ہیں، قحط پڑ جاتا ہے. پھر کیا ہوتا ہے؟ لوگ مرنے لگتے ہیں. تو خاص طور پر انسان کو ان نعمتوں کی قدردانی کرنا چاہیے، شکر گزاری کرنا چاہیے. اور اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے اعتدال رکھا ہے، خیال کیا ہے. کہ تمام چیزوں میں کیا ہے؟ انسان کے لیے غذا بھی ہے اور دوسرے جانوروں کی بھی غذا ہے. والارض وضعها للانام، یہ تمام چیزیں ہر ایک مخلوق کے لیے اللہ تعالیٰ نے بنائی ہیں. اب دیکھیے اللہ تعالیٰ کا اعتدال کتنا حیرت انگیز ہے کہ بہت سی چیزیں جو انسان کھاتا ہے اسی کا کچھ حصہ جانور بھی کھاتے ہیں. مثلا انسان اس کے اندر کا حصہ کھاتا ہے، مغز، لب، اور جانور کیا کھاتے ہیں؟ اس کے چھلکے. اب جیسے بنانا کھا رہے ہیں تو ہم مغز کھاتے ہیں، چھلکے جانور کھاتے ہیں. اب جیسے اناج ہم کھاتے ہیں اس کا چھلکا بھوسا جانوروں کے لیے کام آتا ہے. تو کس قدر یہ اعتدال ہے دیکھیے. والحب ذو العصف والریحان، ذو العصف جو ہے نا اس سے مراد پودوں کے ڈنٹھل بھی لیے گئے ہیں. پودوں کے جو سٹیم ہوتے ہیں نا، جیسے اوپر کا حصہ ہم کھا لیتے ہیں، اگلا حصہ تو پیچھے کیا چھوٹ جاتا ہے؟ وہ اس کا سٹیم. ٹھیک ہے. تو وہ کس کے کام آتا ہے؟ جانوروں کے. تو یہ تمام نعمتیں جو ہیں یہ دراصل اللہ کی پیدا کی ہوئی ہے. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ ان نعمتوں کو ہم غور سے دیکھتے ہی نہیں، ہم توجہ ہی نہیں کرتے، سوچتے ہی نہیں، غور و فکر ہی نہیں کرتے. سوچئے جو پودے آپ کھا رہے ہیں، جس کا اوپر کا حصہ آپ کھا رہے ہیں، ٹھیک ہے، مثلا میتھی کھا رہے ہیں، دھنیا کھا رہے ہیں، ٹھیک ہے، پالک کھا رہے ہیں. کبھی ہم سوچتے ہیں اس کا جو نچلا حصہ ہے یہ اللہ تعالیٰ نے دوسرے کا رزق بنایا ہے. مطلب اس ٹائم پہ تو ہم غور و فکر بھی نہیں کرتے ہیں. دیکھو یہ لو سیدھا کچرے میں ڈالیں. اس ٹائم پہ ہم کو یہ آیت یاد آتی ہے ذو العصف والریحان والحب ذو العصف، یہ یاد آتی ہے. یہی ہے، کائنات کو دیکھو قرآن کی طرف پلٹو، کائنات کو دیکھو قرآن میں غور و فکر کرو.
ایک تھیری پریکٹیکل تھیری، یہ ایسی ایسی تھیری ہے، یہ ایسا ہے کہ آپ ادھر پڑھ رہے ہیں ادھر دیکھ رہے ہیں. ہم کو ایسا ہوتا ہے نا جیسے سائنس کے اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں تو آج تھیری پڑھ لیے کل جا کے پریکٹیکل کرتے ہیں، یا پھر نیکسٹ 2 آورس کے بعد یا ایسا تھوڑی دیر کے بعد. لیکن اللہ تعالیٰ ہم کو انسٹنٹ بتاتے ہیں، یہاں پہ پڑھو یہ دیکھو سامنے ہی ہے، ابھی تم بناؤ گے میتھی، ابھی تم بناؤ گے یہ سب. تم کو یہ آیات یاد آنی چاہیے، اللہ نے اسی کا ذکر کیا. کبھی سوچے آپ یہ ڈنٹھل کے بارے میں اللہ نے قرآن میں ذکر کیا ہے، اس کا جو چھوٹا سا سٹیم ہوتا ہے نازک سا، اس کے بارے میں ذکر کیا ہے. اللہ کی کبھی یاد آئی ہم کو؟ نہیں. تو یہ تمام چیزیں جو ہے نا یہ شکر گزاری مانگتی ہے، اعتدال مانگتی ہے. اس میں آپ دیکھیے کہ ان تمام آیت میں نا سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے روحانی غذا کی بات کی ہے، ہدایت کی بات کی ہے. ٹھیک ہے، علم القرآن، قرآن سکھایا. پھر آخری حصے میں کھانے پینے کی بات کی ہے. لیکن ہماری ترتیب الٹ، ہم کیا کرتے ہیں، ہمارے پاس کھانا پینا پہلے، بعد میں پڑھنا لکھنا. Right؟ تو یہ تمام چیزیں ہیں اللہ تعالیٰ ہم کو غور و فکر کرنے والے بنائے. ٹھیک ہے، اللہ کا شکر گزار بنائے. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خلق الانسان من صلصال کالفخار. خلق، اس نے پیدا کیا کس کو، الانسان، انسان کو. کس سے پیدا کیا، من صلصال، صلصال سے، یعنی بجنے والی مٹی سے. کالفخار، گویا کہ فخار ٹھیکری کو کہتے ہیں، یعنی جو ایک دم خشک ہو جاتی ہے نا، کھنکتی ہوئی، وہ ٹھیکری سے، گویا کی ٹھیکری مطلب یعنی ایک دم پختہ بنا ہے. ٹھیک ہے. اب دیکھیے یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس نے یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان کو ٹھیکری سے یا کھنکتی مٹی سے پیدا کیا ہے. تو اب اللہ تعالیٰ قرآن میں بہت سارے الفاظ استعمال کرتے ہیں انسان کی پیدائش کے لیے، تخلیق کے لیے. ٹھیک ہے، جیسے تراب کا ورڈ آتا ہے. ٹھیک ہے، اب آپ کہیں گے ایک جگہ تو اللہ تعالیٰ نے تراب استعمال کیا ہے، مٹی سے پیدا کیا ہے، دوسری جگہ تین آتا ہے. ٹھیک ہے، پھر ہمائم مسنون آتا ہے، یہاں سلسال آ گیا. تو یہ کیا ہے، دیکھیے ہر ایک جو ہے نا ورڈ پرفیکٹ استعمال ہوا ہے، ایسا نہیں ہے کہ کہیں کانٹراڈکشن ہے، نہیں. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ قرآن میں تراب بھی استعمال کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو تراب کے معنی کیا ہوتے ہیں، ڈسٹ. ڈسٹ یعنی سوکھی مٹی. دیکھیے کمہار جو ہوتا ہے نا جب وہ کچھ بناتا ہے تو سب سے پہلے کیا لیتا ہے، سوکھی مٹی لیتا ہے نا، تو اس سوکھی مٹی کو کہتے ہیں تراب. ٹھیک ہے، تو اب جب انسان کو یہاں پہ کس کو بنایا، انسان جو مٹی سے بنا رہے ہیں کس کو بنانے کی بات ہو رہی ہے، آدم علیہ السلام کو. ٹھیک ہے، تو جب آدم علیہ السلام کو بنایا گیا نا تو سب سے پہلے کیا کیے، تراب لیا گیا، ڈسٹ. ٹھیک ہے، سوکھی مٹی. اب کیا کرتے ہیں سوکھی مٹی لینے کے بعد اس میں پانی ملاتے ہیں، رائٹ، موئسٹ کرتے ہیں نا اس کو. تو گیلی مٹی کے لیے ورڈ آتا ہے تین. ٹھیک ہے، تو آپ کو کہیں قرآن میں تین بھی ملے گا، رائٹ، وہاں بھی اس کا ترجمہ مٹی ہی ہوگا، شکل الگ الگ ہے. رائٹ، ہمارے پاس تو مٹی مٹی ہی ہوتی ہے، رائٹ، ہم سوکھی مٹی کو بھی مٹی کہتے ہیں یہ، لیکن عربی میں ایسے نہیں. تو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ تین بھی کہتے ہیں، یعنی گیلی مٹی سے، انی خالق بشرم من تین. پھر اس کے بعد اسٹیج آتی ہے ہمائم مسنون. یہ کون سی ہے، یہ مٹی اب جب اب گیلا کر دیا اس کو، تو گیلا کرنے کے بعد وہ کیا ہو جاتی، کالی ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، اس کو اگر تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دیں ویسی تو اس میں بدبو بھی شروع ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، تو ہمائم مسنون وہ مٹی ہوتی ہے جس میں بدبو آئے. ٹھیک ہے، اور اس کا کلر بھی چینج ہو جائے، جس میں فرمنٹیشن شروع ہو جائے. ٹھیک ہے، وہ ہوتا ہے ہمائم مسنون. نیکسٹ اسٹیج پھر آتا ہے سلسال. ٹھیک ہے، اب وہ کیچڑ جو ہے، ٹھیک ہے، جو ہماری مسنون ہے، اب وہ اس کو سکھا دیے، اس کو شیپ دے کے اس کو سکھا دیا گیا. تو جب اس کو سکھا دیا جاتا ہے نا تو وہ کیسے بن جاتا ہے، وہ سخت بن جاتا ہے. اور جب کوئی چیز سخت بن جاتی ہے تو وہ کیسی ہو جاتی ہے، بچتی ہے. بچتی ہے نا، جیسے دیکھیے ہم کبھی کوئی مٹی کا برتن لیتے ہیں تو ہم اس کو بجا کے دیکھتے ہیں. تو بجانا دراصل کیا ہوتا ہے کہ یہ کتنا سخت بنا ہے، یہ پکا ہے یا نہیں پکا ہے، یہ کتنا مضبوط ہے. تو اس کو کہتے ہیں سلسال.
پھر آتی ہے نیکسٹ اسٹیج کل فخار، جو ہے نا فخار، فخر سے ہے. فخر اردو میں بھی کہتے ہیں، اس کی طرف بعد میں آتی ہوں. لیکن فخر مٹی کے برتن جو پوری طرح پک جاتے ہیں نا، تو ایک دم ریڈی ہے، اس کو کہتے ہیں فخر، جس میں ٹن کی بھی آواز آ جاتی ہے. ٹھیک ہے، اور اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ اب یہ برتن جو ہے یہ مضبوط برتن ہے اور اب یہ ریڈی ہے سیل کرنے کے. ٹھیک ہے، اگر وہ مطلب ٹن کی ہی آواز مراد ہے اس میں، کہ جس میں جو ایک دم ٹن ٹن آواز آتی ہے نا، اس کو کہتے ہیں فخار. ٹھیک ہے، یعنی انسان کو ایسی مٹی سے بنایا جو ٹن کی طرح بجتی ہے. اور فخر کیا ہے؟ اسی سے نکلا ہے. فخر کیا ہوتا ہے؟ انسان کو فخر ہوتا ہے مطلب کیا ہوتا ہے؟ فخر والا انسان بھی ٹن کی طرح بجتا ہے. رائٹ؟ تو خیر، تو یہ تمام جو سٹیجز ہے نا، یہ مٹی کے ہی تعلق سے ہے. ایسا نہیں ہے کہ کہیں یہ فرمایا ہے، کہیں یہ ورڈ آیا، کہیں یہ. تو ہر ایک کی الگ الگ خصوصیات ہیں. ٹھیک ہے، ہر ایک کا الگ الگ میننگ ہے. تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم نے انسان کو صلصال سے بنایا. جیسے کہ وہ ٹھیکری ہے، ایک دم بجنے والی ہے، بجتا ہے، ایک دم ریڈی ہے. ٹھیک ہے، اور اس سے مراد آدم علیہ السلام ہے. پھر آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَخَلَقَ الْجَانَّ، اور پیدا کیا ہم نے جان جن کو. ٹھیک ہے، اور یہاں پہ جان جو ہے نا، یہ ابو الجن ہے، یعنی ابلیس مراد ہے. فرسٹ جو جن بنا ہے نا، ابلیس، وہ مراد ہے. پھر اس نے پیدا کیا جن کو کس سے؟ مم مارج، مارج سے، من نار، اور آگ سے. ٹھیک ہے، یعنی مارج شعلے والی سے اور آگ سے. ٹھیک ہے، دیکھیے مارج کیا ہے؟ آگ اور چولہے کے درمیان کا جو گیپ ہوتا ہے نا، جو انویزیبل ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں مارج. یعنی آگ کے نچلا حصہ، نچلا درجہ، وہ ہوتا ہے مارج. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جن کو تو ہم نے وہ آگ کا جو نچلا حصہ ہے نا، جو نظر نہیں آتا ہے، اس سے بنایا. تو یہاں پہ جن کی تخلیق کس سے ہوئی ہے وہ بتایا جا رہا ہے. ٹھیک ہے، مم مارجن، اور من نار یعنی آگ سے، وہ آگ ہی ہے نا، تو آگ سے ہی اس کو پیدا کیا ہے. ٹھیک ہے، پھر آگے کہا جا رہا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پھر ساتھ کون سی آلائی نعمتوں کے، اپنے رب کی، تم دونوں کے رب کی. ٹھیک ہے، تُكَذِّبَانِ، تم دونوں جھٹلاؤ گے. پھر یہ تمام چیزیں تم کو اللہ نے دنیا میں لایا ہے، تمہاری تخلیق کی ہے، ابلیس کی بھی تخلیق کی ہے. یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ نے بنائی ہیں. ٹھیک ہے، یہ خود بخود نہیں آئی ہیں، یہ اللہ نے تخلیق کی ہے. تو پھر تم کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ تو کیا کہنا ہے؟ لا بشیء من نعمک ربنا نکذب فلک الحمد. پھر آگے کہا جا رہا ہے کہ رب المشرقین و رب المغربین، رب ہے مشرقوں کا اور رب ہے مشرقین، دو مشرقوں کا. ٹھیک ہے، مثنیٰ کا صیغہ، رب ہے دو مشرقوں کا اور رب ہے دو مغربوں کا. ٹھیک ہے، اب یہ کیا، اس سے کیا مراد ہے؟ دو مشرق اور دو مغرب. دیکھیے قرآن میں کہیں رب المشرقی و رب المغرب، مشرق مغرب بھی آتا ہے، واحد کا بھی صیغہ آتا ہے، مشرق اور مغرب کا رب یہ بھی آتا ہے. ٹھیک ہے، قرآن میں کہیں رب المشارق و رب المغارب جمع کا بھی صیغہ آتا ہے. قرآن میں جیسے یہاں پہ آیا ہے مثنیٰ یعنی دو کا، رب المشرقین و رب المغربین، یہ بھی آتا ہے. ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے یہ تینوں چیزوں کو دیکھتے ہیں. مشرق اور مغرب کا رب یعنی واحد کے لیے جب آتا ہے، یہ تو آسانی سمجھ میں آ جاتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی اللہ تعالیٰ مشرق اور مغرب دونوں کا اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ رب ہے. ٹھیک ہے، یعنی دن رات، ٹھیک ہے، جو کچھ اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے ان میں ایک مشرق ہے اور ایک مغرب ہے. تو یہ تمام چیزیں اللہ ہی اس کا رب ہے. ٹھیک ہے، دوسری چیز اس میں آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جمع کا بھی صیغہ استعمال کیا ہے، رب المشارق اور رب المغارب. اب اس میں کیا ہے؟ یعنی بہت سارے مشرقوں کا اللہ تعالیٰ رب ہے اور بہت سارے مغربوں کا اللہ تعالیٰ رب ہے. دیکھیں میرا جو مشرق ہے اور مغرب ہے، میرے سامنے جو بیٹھے ہیں ان کا مشرق اور مغرب نہیں ہے، میرا ڈفرنٹ ہے، سامنے والے کا ڈفرنٹ ہے. ٹھیک ہے، میرا جو رائٹ سائڈ ہے، لیفٹ سائڈ ہے، سامنے والے کا الگ ہے، مختلف ہے. رائٹ، پھر اس سے تھوڑا سا اینگل لے کر، تھوڑا سا زاویہ لے کر دوسرا بیٹھا ہے، اس کا مشرق اور اس کا مغرب الگ ہے. پھر اس سے تھوڑا سا ہٹ کے جو بیٹھا ہے، اس کا مشرق اور اس کا مغرب
ڈفرینٹ ہے نا. تو ہر ایک نقطۂ نظر سے اگر دیکھیں گے تو ہر ایک کا مشرق اور مغرب ڈفرینٹ ہے، مختلف ہے. آپ کا میرا سائڈ میں بیٹھنے والوں کا ہر ایک کا الگ ہے. تو اللہ تعالیٰ سب کے نقطۂ نظر سے دیکھ رہے ہیں، سب کے زاویے سے دیکھتا ہے اللہ تعالیٰ. اور اللہ تعالیٰ ہر ایک مشرقوں کا اور مغربوں کا رب ہے. ٹھیک ہے، یعنی ہر زاویے کو، ہر اینگل کو، ہر سمت کو اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، ہر ایک بندے کو واچ کر رہا ہے. اب مثنیٰ کا جو صیغہ ہے رب المشرقین و رب المغربین، اس سے کیا مراد ہے؟ دیکھیے، یعنی دو مغربوں کا، دو مشرقوں کا، دو مغربوں کا اللہ تعالیٰ رب ہے. یعنی یہ ہے نا، جو کسان ہوتے ہیں ان کو سمجھ میں آتا ہے زیادہ. کیوں؟ کیونکہ اور خاص طور پہ جو صحرا میں رہتے ہیں نا، ریگستان میں، ان کو بھی یہ سمجھ میں آتا ہے. سال میں کیا ہوتا ہے کہ ہر 6 مہینے میں، ٹھیک ہے، سورج جہاں سے نکلتا ہے، جہاں سے سورج عروج کرتا ہے، ٹھیک ہے، تو ہر 6 مہینے میں تھوڑا سا وہ شفٹ ہوتا ہے، ایوری 6 منتھ. ٹھیک ہے، ہر 6 مہینے میں کیا ہوتا ہے، سورج تھوڑا سا شفٹ ہوتا ہے، تھوڑا سا اس کی جگہ چینج کرتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس سے مثلاً کھڑکی میں جہاں سے دھوپ آتی ہے، ٹھیک ہے، جیسی 6 مہینے ہو گئے تو وہ دھوپ جو آتی تھی نا، اس کی تھوڑی سی کیا کہیں گے پوزیشن چینج ہو جاتی ہے، تھوڑا سا ہٹ کے دھوپ آتی ہے یا نکلتا ہے سورج. تو یہ ایوری 6 منتھ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو اشارہ اس سے کیا مراد ہے؟ موسموں کی طرف. ٹھیک ہے، موسموں کی تبدیلی کی طرف یہ مراد ہے. اور یہ کسان اس کو آبزرو کرتے ہیں، اچھا یہ تھوڑا سا ادھر نکلا ہے، دھوپ ادھر آ رہی ہے، تو مطلب ابھی یہ دوسرا شفٹ شروع ہو گیا. ٹھیک ہے، تو اس سے مراد کیا ہے؟ رب المشرقین و رب المغربین سے مراد کیا ہے؟ یعنی یہ تمام جو موسم ہے، پھل پھول، خلق، یہ ساری چیزیں جو ہے نا، یہ اللہ ہی کی بنائی ہوئی ہے. یہ کس طرح سے گرو ہو رہے ہیں، کس طرح سے ختم ہو رہے ہیں. تم بھی بچے تھے، جوان ہوئے، بوڑھے ہوں گے، پھر تم بھی اس موسم کی طرح چلے جاؤ گے. تمہارا بھی ایک موسم چل رہا ہے. کسی کے موسم کا بہار چل رہا ہے، کسی کے موسم کا اختتام چل رہا ہے. تو یہ بھی کیسے ہے؟ گزر جائے گا. مشرقین و مغربین. تو اس میں بھی ہمارے لیے سبق ہے، اور وہ یہ ہے کہ جو موقع ملا ہے اس میں اللہ کی رضا والے کام کرنا. تو رب المشرقین و رب المغربین، یعنی دونوں مشرقوں کا، دونوں مغربوں کا اللہ تعالیٰ رب ہے. اور ہر ایک مشرق مغرب کا، ہر ایک کا الگ الگ مشرق مغرب ہے، اللہ تعالیٰ رب ہے. ٹھیک ہے، ہاں. آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تو پھر یہ تمام چیزیں تم آبزرو کرتے ہو. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کہ کون کون سی تمہارے تم دونوں کے رب کی نعمتوں کو تم جھٹلاؤ گے. لا بشیء من نعمک ربنا نکذب فلک الحمد. ٹھیک ہے، پھر آگے کہا جا رہا ہے مرج البحرین یلتقیان. مرجا، مرجا چھوڑنے کے معنی آتے ہیں. اس نے چھوڑا کس کو؟ البحرین، سمندروں کو. دو سمندر ہیں، ٹھیک ہے، تسنیہ ہے یہ. اس نے دو سمندروں کو چھوڑ دیا یا جاری کر دیا. ٹھیک ہے، یلتقیان، وہ کیسے ہیں؟ وہ دونوں ملاقات کرتے ہیں. ٹھیک ہے، دونوں سمندر اس نے جاری کر دیے ہیں، اس رحمان نے جاری کر دیے ہیں. ٹھیک ہے، یہ ایسی ہے، دیکھیے الرحمن مرج البحرین یلتقیان. ٹھیک ہے، جو ہمارا پہلا جو آیت ہے، ہر ایک آیت کے ساتھ وہ فٹ ہے. تو اس رحمان نے دو سمندر جاری کیے جو کیا ہوتے ہیں؟ یلتقیان، جو باہم ملتے ہیں. ٹھیک ہے، التقا یلتقی، التقا ہوتا ہے دو بڑی بڑی فوجوں کا آپس میں ٹکرانا، یہ اس کے معنی ہوتے ہیں یلتقیان. لقیہ کے معنی ملاقات ہوتے ہیں، لیکن جب افتیال میں چلا جاتا ہے تو اس کے میننگ ہوتے ہیں دو فوجوں کا ٹکرانا. تو یہ جو سمندر جب ملتے ہیں نا، تو یہ گویا بڑی دو فوجیں ٹکرا رہی ہیں، ایسا سین ہے. یہ بہت بڑی طاقتور یا طاقتوں کو یہاں پہ بیان کیا جا رہا ہے جب وہ ملتے ہیں. تو اس سے نا دو معنی لیے گئے ہیں. ٹھیک ہے، ایک معنی جو ہے سب سے پہلے تو سمندر ہے. اب یہ سمندر جو ہے نا، یہ کیسے بنتے ہیں سمندر؟ بارشیں ہوتی ہیں، ندیوں سے، نالوں سے، ہر طرف سے پانی بہہ کے کہاں جمع ہوتا ہے؟ سمندر. ہاں، تو اب یہ دو سمندر ہے، سمجھ لیجئے. ٹھیک ہے، دو سمندر
ان کا پانی جمع کہاں سے ہو رہا ہے؟ الگ الگ اوریجن ہے، الگ الگ جگہ سے پانی آ رہا ہے دونوں جگہ، ٹھیک ہے، لیکن بیچ میں آ کے کیا ہوتا ہے؟ مل جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو جب وہ دونوں مل جاتے ہیں، یہ آیت کنٹینیو ہے، اس کے بعد کی بھی آیت پڑھ لیں گے تو زیادہ واضح سمجھ میں آئے گی۔ اللہ تعالیٰ کہے مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان، بینہما ان دونوں کے درمیان برزخ، برزخ ہے، کیسا برزخ ہے؟ لا یبغیان، نہیں وہ تجاوز کرتے اس سے، یعنی ایک برزخ ہے، ایک پردہ ہے، ایک آڑ ہے، ایک اوٹ ہے، وہ اس سے کراس نہیں کرتے، اس سے زیادتی نہیں کرتے، آگے نہیں بڑھتے، یہ مراد ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس سے مراد کیا ہے؟ دو سمندر، ٹھیک ہے، اور وہ دو سمندر جن کا اوریجن الگ ہے، یعنی جن کا جو شروعات ہے، آغاز ہے، جن کے جو پانی جمع ہو رہا ہے وہ الگ الگ جگہ سے جمع ہو رہا ہے، لیکن بیچ میں کیا ہے؟ ایک برزخ ہے، ٹھیک ہے۔ اب وہ الگ الگ جگہ سے آ کے ملتے ہیں، لیکن بیچ میں ایک حد رکھ دی گئی، وہ اس حد کو پار نہیں کرتے، اس کو کراس نہیں کرتے، ٹھیک ہے۔ جو ملنے کا پوائنٹ ہے وہاں پر آ کے ملتے ہیں، ہاں، وہ نقطۂ ملاپ ہوتا ہے، لیکن اس سے آگے جا کے نہیں ملتے، تجاوز نہیں کرتے، زیادتی نہیں کرتے، یہ ایک میننگ ہو گیا اس کا۔ دوسرا معنی کیا ہے اس کا؟ کہ دو طرح کا پانی ہے، جو ایک ہی جگہ چل رہا ہے، ٹھیک ہے، ایک ہی سمندر ہے، دونوں الگ الگ اوریجن سے آئے ہیں، ایک جگہ آ کے مل رہے ہیں، الگ الگ طرح کا پانی ہے، ایک کا رنگ کالا ہے، دوسرے کا سفید ہے، الگ رنگ ہے، ٹھیک ہے، ایک ذائقے میں میٹھا ہے، دوسرا کھارا ہے، ایک گرم ہے، دوسرا ٹھنڈا ہے، ٹھیک ہے، مختلف ہے دونوں ایک دوسرے سے، الگ الگ ڈینسٹی ہے دوسروں ایک دوسرے کی، سمت الگ ہے، ایک ادھر بہ رہا ہے ایک ادھر بہ رہا ہے، حالانکہ ایک ہی سمندر میں۔ تو یہ مراد ہے کہ دو الگ الگ چیزیں بہ رہی ہیں، لیکن دونوں ایک دوسرے کو کراس نہیں کرتے ہیں۔ سورہ فرقان میں بھی اس کا جیسے عذبن فراتن اس کا ذکر آتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ دیکھیں آپ، یہ جو سمندر ہے، ٹھیک ہے، یہ کون سے سمندر ہے؟ یہ ہے اٹلانٹک اوشن اور میڈیٹرین اوشن، ٹھیک ہے۔ تو یہ دونوں جو سمندر جب ملتے ہیں، یہ جہاں ہے نا، یہاں پر بہت سے لوگ جا کر آئے ہیں، اور ان کا یہ ریویو ہے کہ ایک پانی ایک دم گرم ہوتا ہے، دوسرا ٹھنڈا ہوتا ہے، اور ایک کی جو کثافت ہوتی ہے، ڈینسٹی، وہ ڈفرنٹ ہے، دوسرے کی الگ ہے، مختلف ہے، ایک ہی سمندر میں مل رہے ہیں لیکن مکس نہیں ہوتے ہیں، ایک الگ سمت میں جا رہا ہے، دوسرا الگ، اور یہ ایسا نہیں ہے کہ صرف اوپر یہ جو برزخ ہے نا یہ اوپر ہے، بلکہ نیچے گہرائی تک یہ پردہ ہے، آڑ ہے، رکاوٹ ہے، پردہ ہے، تو یہ اس کو کراس نہیں کرتے ہیں، تجاوز نہیں کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر بڑی بڑی نشانیوں کا ذکر کر رہے ہیں، نعمتوں کا ذکر کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ بھی اللہ کا بہت بڑا احسان ہے، رائٹ، کہ اللہ تعالیٰ ہم کو یہ تمام چیزیں دکھا رہا ہے تاکہ ہم خود اصلاح کریں اپنی، ہم کیوں حد سے بڑھ رہے ہیں؟ کیسی دیکھیے سمندروں میں بھی کیسی رنگا رنگی ہے، سمندروں کے اندر بھی الگ الگ قسم کا پانی ہے، یہ کتنا اس میں اختلاف رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے، اور اس کے باوجود ان کے اندر جو اللہ کا حکم جاری ہے وہ دیکھیے آپ، اللہ کا حکم کس طرح سے وہ مان رہے ہیں، کس طرح سے اعتدال ہے، دو پانی اکٹھے جا رہے ہیں جو آپس میں بغاوت نہیں کرتے ہیں، دونوں مختلف ہے، کھارا ہے ایک، میٹھا ہے، ایک دم ڈفرنٹ ہے، اس میں ہمارے لیے کیا سبق ہوگا؟ اس میں ہمارے لیے کیا سبق ہوگا؟ کہ انسان کو بھی مختلف لوگوں کے ساتھ رہنا پڑتا ہے، اور رہنا آنا چاہیے، کیونکہ دنیا کے دو انسان ایک جیسے نہیں ہیں، کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طرح کا فرق آ جاتا ہے، کبھی ہم ان کو برداشت کریں، کبھی وہ ہم کو برداشت کریں، تو اللہ تعالیٰ نے اختلاف رکھا ہے، مختلف بنایا ہے انسانوں کو بھی، مرد عورت فرق ہے، انسان انسان میں فرق ہے، دو ٹوینس میں فرق رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے، تو مختلف لوگوں کے ساتھ رہنا آنا چاہیے، یہ سبق ہمیں ملتا ہے۔
اور اس میں کیا کرنا ہے؟ تجاوز نہیں کرنا ہے، زیادتی نہیں کرنا ہے ایک دوسرے پر۔ پھر آپ زمین پر دیکھیے کس طرح کی رنگا رنگی ہے، کوئی کالا ہے، کوئی گورا ہے، کوئی لال ہے، کوئی پیلا ہے، کوئی لمبا ہے، کوئی چھوٹا ہے، ہاں جسمانی اعتبار سے، پھر ذہنی اعتبار سے، کوئی زیادہ انٹیلیجنٹ ہے، کوئی کم ہے، رنگ روپ میں دیکھیے آپ بہت اختلاف ہے، زبانوں میں اختلاف ہے، لیکن سب کے لیے اللہ تعالیٰ نے زمین ایک ہی بنائی ہے، والارض وضعها للانام، سب کے لیے ایک ہی زمین بنائی ہے، سب یہیں رہو، اسی پر رہتے رہو، لیکن عدل کے ساتھ کام لینا۔ عدل کیا ہے؟ ہر صاحب حق کو اس کا حق دینا، حقدار کو حق دینا، ماں باپ کو ان کا حق دینا، شوہر بیوی کا حق دینا، بیوی شوہر کا حق دینا، ہمسایوں کا حق دینا، نیبرز کا حق دینا، رشتہ داروں کا حق دینا۔ اگر آپ اس سمندر کو ہی دیکھیں نا، سمندر جو ہے نا اس طرح سے آزاد ہے ایک دم، ہے نا؟ سمندر کیا ہے؟ جو مرضی چاہے کرو، بڑا پھیلا ہوا ہے، وسیع ہے نا؟ اس کے پاس کس قدر آزادی ہے، اس کے باوجود ڈسپلین میں ہے۔ تو انسانوں کے پاس جو آزادی ہے، ہم، اس کو پھر ڈسپلین کہاں سے ملے گا؟ شریعت سے، ٹھیک ہے؟ سورج چاند آزاد ہیں، لیکن ان کے پاس کیا ہے؟ ڈسپلین ہے، کتنا اسٹرکٹ ڈسپلین ہے ان کا۔ تو یہ ساری چیزیں انسان کے لیے کیا ہے؟ سبق ہے، ٹھیک ہے؟ ایک تعلیم اللہ نے قرآن کے اندر دی ہے، اور ایک کائنات کے ذریعے دی ہے، دن رات دکھائے اللہ تعالیٰ نے، یہ تمام چیزیں کائنات میں پھیلا دی ہے۔ اسی لیے دیکھیے میں آپ کو شروع دن سے بتاتی ہوں نا، آیت کا میننگ کیا ہوتا ہے؟ آیت یعنی کیا؟ نشانی۔ کون سی نشانی؟ شرعی نشانی اور کونی نشانی، دونوں معنی آتے ہیں آیت کے۔ ابھی جو ہم پڑھ رہے ہیں وہ کون سی نشانی ہے؟ شرعی، شرعی آیت، حکم اللہ کا، اللہ کے الفاظ۔ کونی نشانی کیا ہوتی ہے؟ کائنات کی، جس کو اللہ نے کن کہہ کے بنایا ہے۔ اور شرعی اور کونی دونوں تعلیم کا ذریعہ ہے، دونوں سیکھنے کا ذریعہ ہے۔ اور سب سے زیادہ انسان کو دنیا و آخرت کی کامیابی کے لیے جو کرنے کا کام ہے وہ کیا ہے؟ سیکھتے رہنا، رائٹ؟ تو یہاں پہ وہی کہا جا رہا ہے بینہما برزخ لا یبغیان، یہ تجاوز نہیں کرتے ہیں، بغا سرکشی نہیں کرتے ہیں۔ اب اس کے بارے میں دیکھیے بہت ساری ریسرچ ہیں، اب یہ اس کے بارے میں کچھ ریسرچ بھی آتی ہے، ابھی بھی لوگ کرتے ہیں، لیکن ایک ریسرچ جو ہے 1970 میں اور 1980 میں، ٹھیک ہے، 70 سے 80 تک لے کے ایک فرینچ سائنٹسٹ ہے، فرانس کا ایک سائنسدان، جس کا نام آتا ہے کیسٹرووینا، ٹھیک ہے۔ تو ان کی ٹیم اور انہوں نے مل کے بہت تحقیق کی اس پر، یہ ان سمندروں پر جا کر انہوں نے، ٹھیک ہے، بہت سارا ایک دم قریب سے اس کا مشاہدہ کیا، ٹھیک ہے۔ ان کی جو یہ ملاپ کی جو جگہ ہے اس کا بھی بہت مشاہدہ کیا، تصویریں لی انہوں نے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو ایک طرف جو اٹلانٹک اوشن ہے یا اٹلانٹک سی جو ہے نا، اس کا پانی بہت صاف اور شفاف ہے، اور دوسری طرف جو ہے جو میڈیٹیرین ہے اس کا پانی جو ہے کھارا ہے، نمکین ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ جو ہے نا ایک راستہ ہے گبرالٹر، ٹھیک ہے، وہ راستے میں یہ ملتا ہے یہ سمندر، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر ایک یہ جو ریسرچ ہوئی تھی نا، تو یہ ایک شخص نے مورس بکائل یہ نام کا ایک یہ سرجن ہے، ڈاکٹر ہے، ٹھیک ہے، بہت بڑا سرجن۔ تو اس نے جب اس کو پتا چلا کہ یہ ایسے ایسے یہاں پر ہے، تو اس نے پھر قرآن کو بھی پڑھا، اس نے قرآن کا مطالعہ کیا، ٹھیک ہے۔ پہلے اس نے ایک کتاب لکھی تھی، قرآن اور سائنس، اس میں کوئی لاجک نہیں، یہ اس نے کتاب لکھی تھی۔ پھر بعد میں اس نے یہ جب اس کے انفارمیشن میں آیا، بہت ساری تحقیقات بھی، بہت ساری آیات بھی اس نے دنیا میں دیکھی کائنات میں، تو پھر جب یہ اس کو پتا چلا تو اس نے 1966 میں پھر وہ ان تمام چیزوں سے متاثر ہو کے پھر اسلام قبول کیا، ٹھیک ہے۔ تو بتایا جاتا ہے کہ یہ آیت اس کی ہدایت کا ذریعہ بنی۔
تو بہرحال لوگ ریسرچ کرتے ہیں، تو بات یہ ہے کہ جو کچھ قرآن کہتا ہے وہ کائنات میں موجود ہے، اور جو کائنات میں ہے وہ قرآن میں ہے۔ ہاں، یہ دونوں چونکہ اوریجن ایک ہی ہے نا، تو اس لیے ان میں تضاد نہیں ہے، ٹھیک؟ یہ کانٹراڈکشن نہیں ہے، یہ حقیقت ہے، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ دونوں جو ہے یہ سرکشی نہیں کرتے ہیں، یہ کیا ہے؟ اللہ کے ڈسپلین سے ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پھر تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ لا بِشَيْءٍ مِّن نِعَمِكَ رَبَّنَا نُكَذِّبُ فَلَكَ الْحَمْدُ، ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ ہم یہاں پہ رکتے ہیں، اس کے بعد ہم آگے کل دیکھیں گے، ٹھیک ہے؟ چلیے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم انس وحشتی فی قبری، اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم واجعلہ لی امام نورا وہودا ورحمہ، اللہم ذکرنی منہ ما نسیت وعلمنی منہ ما جہلت وارزقنی تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار واجعلہ لی حجۃ یا رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، والعصر ان الخسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔